बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। नहीं, अब तो महफूज कोई इलाका, कहीं कोई चोरी, कहीं कोई डाका, बढ़ती हुई महंगाई और गिरता हुआ डॉलर, ज़मनी इलेक्शन, कराची में बल्दियाती इलेक्शन और तब्दीली, मगर कैसे? इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए और राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरसाइकिल डीलर अलायंस, चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद, सीनियर वाइस चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान, शेख हबीब साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं माहिर कानून है, सीनियर तजिया निगार है, एडवोकेट है, लियाकत अली खान साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अगर मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू करूँ तो वज़ीर आज़म मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब उस पीपल्स पार्टी आज की पीपल्स पार्टी में बहुत डिफरेंट है, फ़र्क है। और उस वक्त जैसे हालात थे और चेयरमैन साहब जिस तरह से भुट्टो साहब वर्कर को एक इज़्ज़त और एहतराम दिया करते थे, आज वो थोड़ा सा नहीं पाया जाता। क्योंकि भुट्टो साहब का उसूल था कि वर्करों को अहमियत देना, उनकी बात सुनना और उस पर इम्प्लीमेंट होना और अवामी मसाइल को बराह रास्त आवाम से सुनना, ये भुट्टो साहब की रवायत थी। आज ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ऐसा नहीं होता बदकिस्मती से कि पीपल्स पार्टी उस रवायत से थोड़ा हटी है और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी दरवाज़े खोलने चाहिए, वर्कर की बात सुननी चाहिए, आवाम की बात को सुनना चाहिए और आवाम को टाइम देना चाहिए। और हमारी जो नीचे की तंजीम है उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो अपनी जो सिंध की तंजीम है या ज़िले तंजीमें हैं उनको पाबंद करें कि वो वर्कर की बात को सुने, अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उसको हल करने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है पीपल्स पार्टी में, उस वक्त की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी में। अदरवाइज़ मसाइल, पाकिस्तान मसाइल का घिरा हुआ है इस वक्त और महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये महंगाई हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा ज़रूरी है और महंगाई का जो तनाजुर है इसको कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल कमेटी को अपना काम करना चाहिए, जो नाकाम नज़र आती है कि ये फेलियर है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही। तो इसमें भी पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत है उसको सोचना है कि उनको स्ट्रिक्टली तौर पर उनके ऊपर कंट्रोल करें। और जहाँ तक ये आटा, सस्ता आटा स्कीम एक शुरू की है तो इसमें 600 रुपये का 10 किलो आटा 650 रुपये का दे रहे हैं। तो ये स्कीम मज़ीद फ़हाल होनी चाहिए। स्कीम तो कामयाब है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके पॉइंट्स बनाने चाहिए क्योंकि इसके पॉइंट बहुत कम हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को इस वक्त रोज़गार की ज़रूरत है, महंगाई के बोझ को कम करना है, इसकी अशिया खुर्दनोश को ख़ास तौर पे उनको कम कीमत पर होना चाहिए। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि उस वक्त की पीपल्स पार्टी कैसी थी और आज की पीपल्स पार्टी कैसी है। आवाम को चाहिए कि जो भी रिलीफ देगा तो रिलीफ चाहिए। आवाम को रिलीफ उस सूरत में नहीं मिल पा रहा जो तवक्कुआत थी। आपकी बात बिल्कुल, मैं इस पर एक सवाल करते हुए फिर शेख साहब की तरफ बढ़ता हूँ। यही वो नारा है जो जी ए भुट्टो, जिसके ऊपर ये सारे वोट्स, जिसके ऊपर सारी पार्टी डिपेंड करती है, लेकिन उसकी आप भी खुद कह रहे हैं कि वो और इसके अंदर फ़र्क है। तो क्या मरकज़ी क़यादत और ये लोग आपस के अंदर, क्या वो इनका आपस के अंदर कोलिब्रेशन सही नहीं? देखिए जी ए भुट्टो, जहाँ तक ताल्लुक़ है, भुट्टो जो नाम है वो एक सोच का है। उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एक सोच बिल्डअप की, एक नज़रियात पैदा किए और आज भी जो कारकुन हैं वो उसी सोच और नज़रियात के साथ ज़िंदा और वाबस्ता हैं और भुट्टो साहब की सोच को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑल ओवर ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ सिनेरियो भी चेंज होते हैं, वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, तो क़यादत को भी इस चीज़ पर सोचने पे मजबूर होते हैं कि जो सूरत हाल रियासत की हर बदलते वक्त में सूरत हाल बदलती है। करप्शन के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर आज तक कोई इल्ज़ाम करप्शन के हवाले से नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की।
دیکھیں جی پیپلز پارٹی کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہوں گا ہاں شخصی طور پر میں اگر کوئی کرپشن کرتا ہوں تو اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کرپشن ایک لعنت ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ کرپشن جو ہے اداروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے, ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہے, اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. بات یہ ہے کہ الزامات تو لگتے ہیں کرپشن کے, لیکن یہ انصاف کرے گا کون؟ کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم انصاف کریں گے, ہم کرپشن کے خلاف ہیں, ہم جو ہے تحقیقات کریں گے, ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. 3 سال 7 مہینے وہ اقتدار پر برے زمان رہے. کیا ہوا؟ کس کا احتساب ہوا؟ کیا اکراس دا بورڈ احتساب ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اپنے آئیں اور دائیں اور بائیں جو بھی لوگ بیٹھے تھے وہ سارے وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس سے پہلے گورنمنٹ میں تھے, پھر اس سے پہلے گورنمنٹ میں تھے. تو ان سے چھٹکارا حاصل ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس چیز کی مذمت کرتی ہے. تحقیقات آنیسٹلی طور پہ ہونی چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ تحقیقات کرے گا ادارے کریں گے, اور اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے, اداروں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, ان کو کام کرنا چاہیے, ان کو اپنے ماتحت نہیں رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو کہتا ہوں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اداروں کو خود مختار کریں خدارا, کیونکہ دیکھیں اگر ہماری ریاست آزاد خود مختار نہیں ہوگی, ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, تو ہماری ریاست کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا آگے جا کر. کیونکہ اس لیے کہ جو مہنگائی اور جو بے روزگاری اور جس طرح سے ہماری معیشت کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بہت زیادہ خطرناک علمی فکر ہے ہمارے. صاحب آپ کی بات آ گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں آپ تاجر برادری کی رہنمائی کرتے ہیں پاکستان میں, جہاں بھی اسلام آباد جہاں بھی جانا ہوتا ہے آپ کو اس تاجر کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی قریب بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا, آپ ٹینشن نہیں لو, بس میں سارا دیکھ رہا ہوں. تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر اپنے وزیر خزانہ کی بات کی ساکھدار صاحب کی, تو پچھلے 5 مہینے کی جو مقصد کارکردگی تھی مرتضیٰ اسماعیل صاحب کی, تو ان کو باقاعدہ ایک پالیسی دے کے بھیجا گیا تھا, اور ان کے ساتھ مصنوعی بحران پیدا کر کے اور ڈالر کو اور گروسری کے آئٹم کو, کھانے پینے کی اشیاء کو اتنا پمپ لگا دیا گیا. ایک وقت کے اندر 60 روپے اور 40 روپے پیٹرول میں بڑھ جانا, 250 150 روپے سے 250 اور 260 روپے پیٹرول کو چلے جانا, تو یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق. اس کے بعد عالمی اگر مالی اداروں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹرول کی جو پرائزز ہے وہ 114 اور 160 ڈالر بیرل تھی, جب اس وقت 150 روپے پیٹرول پر پاکستان میں بک رہا تھا. آج 87 ڈالر بیرل پیٹرول ہے پوری دنیا کے اندر. ہماری بدقسمتی کے بجائے ہمارے یہاں پیسے کم ہونے کے ہمارے یہاں پیسے بڑھ رہے ہیں. تو آج ہمارے یہاں پیٹرول 140 اور 150 روپے میں دوبارہ بکنا چاہیے. ڈالر کی جو اونچی اڑان انہوں نے جو بنائی ہے, مصنوعی بحران, جو دار صاحب آئے, اور مجھے ہماری بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کے جہاز میں گئے وہ, اور وہ ایک اشتہاری ایک سسٹم ایک الگ, اس پہ دیکھیں ڈیبیٹ ایک بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف شارٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے آنا, جہاز میں آنا جانا تو میں الگ کی بات کہہ رہا ہوں, لیکن یہ جو پالیسی وہاں نہیں سر, ان کے فیصلے تو کہیں اور ہو گئے نا بیٹھ کے, وہیں ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا, اور پرائم منسٹر موجودہ پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ ان کو جہاز میں بٹھا کے پاکستان اتار دیا گیا, اور دوسرے دن ان کو چارج بھی دے دیا, ان کی ساری چیزیں. یہ تو ساری سیاسی پارٹی کر رہی ہے نا. اگر آپ ماضی کی دیکھیں میں تو سب سیاسی پارٹی, کوئی سیاسی پارٹی پاکستان 25 کروڑ عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب آتے ہیں, دعوے وعدے ضرور کرتے ہیں. پچھلی حکومت نے بھی یہی وعدہ دعویٰ کیا تھا, اس سے پیچھے حکومت بھی یہی وعدے دعوے کر رہی تھی. تو تاجروں کو کیا فرق پڑا؟ تاجروں کو یہ فرق پڑا کہ چیز معاشی بہت بحران آ گیا, چیکنگ بیلنس نہیں ہے. تباہی کا عالم یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی ہر چیز خرید نہیں سکتا, ان کی قوت پہنچ سے دور ہو گئی. دیکھیں پچھلے 3 سال کی اگر حکومت تھی تو ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے. پھر انہوں نے 7% مہنگائی کا ریشیو بڑھا کے 14.5% پہ چلی گئی پچھلی حکومت میں. آج یہ حکومت ہے جو دعوے اور وعدے کر رہی تھی, جو کہ ایک بہت پرانی مسلم لیگ نون کی حکومت, ایک قداور مقصد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑا نام, انہوں نے دعوے اور وعدے کیے تھے, اور دعوے اور وعدے یہ کہتے کہ جانے کو تو ان کے دور کے اندر جو ہے اس وقت 45 اور 46% ہو گئی. لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم جیسی جماعت بن کے اکٹھی ہو گئے, اس کے باوجود بھی یہ کنٹرول نہیں کر سکے. آپ نے ایک زیرو آدمی کو آپ نے ہیرو بنا دیا قوم کے اندر.
اس لیے کہ آپ قوم کو کچھ دے نہیں پا رہے, آپ قوم کو کچھ دے نہیں پا رہے. اچھا ٹھیک آپ ہے, زیرو سے آپ ہیرو بنا رہے ہیں. یہ والا نعرہ کب ختم ہوگا کہ ماضی کے اندر ایسا تھا, اب ایسا ہے, اب ہم بس دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ لے کے کیا کریں ہر دیکھیں, یہ بندہ. تو ہمیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے 70 سال کی دہائی ہوگی, 70 سال ہو یہ گئے آج سنتے تک ہوئے یہ اس سے ہم باہر ہی نہیں نکل سکے کہ یہ پچھلی پالیسی کیا تھی اور اب اگلی پالیسی کیا ہے. یہ تو پھر ہمارے کوئی صدارتی نظام آ جائے, کوئی ایسا آرڈیننس آ جائے کہ جس سے بھی دوسرے معاملات کی طرف چلے جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے نا پچھلی حکومت کا رونا روتی ہے. تو بھائی آپ کو چارج لینے کی کیا ضرورت تھی؟ 12 جماعتوں کے ایک ساتھ مل کے اس کو فارغ کرنے کی کیا, وہ تو اپنی موت مرنے جا رہی تھی نا پارٹی. سر وہ تو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد فارغ ہو جاتی, لیکن آپ نے سب نے مل کے, لیکن اس قوم کو پاکستان 25 کروڑ عوام کو کچھ دیا بھی نہیں نا, آپ نے مزید 14% پہ لیا کے 46% پہ کھڑا کر دیا. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ساری جماعتیں مل کے بھی جو ہے نا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتی. لیاقت علی صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ہم نے بھی اکثر اسی حوالے سے, جو سیاسی حوالے سے بات چلتی ہے, اکثر چینلوں پہ, اکثر نیوز پیپر پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ کیس کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں, بڑے لوگوں کا اگر کیس ہوتا ہے تو فوری حل ہو جاتا ہے, اور اگر چھوٹے لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو بڑا لمبا لانگ ٹائم. اس میں کیا یعنی ہرڈلس آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور میں نے دونوں مہمانوں کی بات سنی, بہت اچھی بات کی انہوں نے. مسائل کے حوالے سے نشاندہی کی, ملک کی مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. یقیناً یہ مسائل ہیں ہمارے ملک کے اندر اور ان کو حل ہونا چاہیے, اور عوام یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو, اور سب کو جو ہے عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور عوام کے مسائل کو حل کریں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ملک کو بہتر طریقے سے لے کے جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ہمیشہ کہ جب بھی کوئی ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہے اور یہ اپنا ملبہ جو ہے کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً نہیں ہونا چاہیے. اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کون صحیح ہے, کون غلط ہے, اور کون اس ملک کو چلا سکتا ہے اور کون نہیں چلا سکتا. تو میرے خیال میں اب الیکشن بھی قریب ہیں, اب اس کا فیصلہ جو ہے نا ہوگا, اور یقیناً جو یہ کھلواڑ چلتا رہا ہمارے ملک کے ساتھ جو ہے نا کئی سالوں سے چل رہا ہے, تو اب اس کے اندر اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس چینل کے ایکسیس نہیں ہے تو کم سے کم اس کے پاس موبائل ہے اور لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں کہ آگے چل کے بہتری کی طرف جانا ہوگا. باقی جہاں تک آپ نے کیسز کی بات کی, دیکھیں ایک ہمارے جو ملک کا نظام ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ غریب جب پھنستا ہے تو وہ پھنستا جاتا ہے, جب امیر پھنستا ہے تو اس کو پیچھے 10 اس کو چھڑانے والے آ جاتے ہیں, اس کے تعلق بھی نکل آتے ہیں, اور یقیناً ان کو آسانیاں بھی ہوتی ہیں, فراوانیاں بھی ہوتی ہیں. ابھی میرے بھائی نے, حبیب صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ ایک شخص جو ملزم تھا اور وہ وزیر اعظم کے طیارے میں گیا اور وزیر اعظم کے طیارے میں آیا, تو آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اس نے ایک قانون کا جو جال تھا اس کو توڑا. دیکھیں جب ایک شخص جو ہے غریب کو پھنستا ہے تو اس کو ایک پروسیجر سے گزارا جاتا ہے, اس کے اوپر اگر کوئی FIR ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی گرفتاری ہوتی ہے, پھر اس کا جو ہے نا ریمانڈ ہوتا ہے, پھر اس کی جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے, پھر اس کا ٹرائل چلتا ہے, پھر اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. اب یہاں اگر اس طرح کے فیصلے کریں گے تو لوگ بالکل سوال اٹھائیں گے کہ وہ کہیں گے جی امیر کے لیے ایک قانون ہے, غریب کے لیے دوسرا قانون ہے. تو یقیناً جو ہے نا یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کو چاہیے کہ ہمارے جو ملک کا نظام ہے, قانون کا جو نظام ہے, اس میں بہتری لائے. دیکھیں اگر ہم تھانے کلچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ شکایات کرتے ہیں کہ جی جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. تھانے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پولیس کرپشن میں ملوث ہے یا جو دوسری چیزیں ہیں جی لینڈ گریبنگ میں ملوث ہے, کوئی غلط کام کرواتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں ان کے اوپر یہ نشاندہی جب عوام کرتی ہے, میڈیا کرتا ہے یا کوئی سوشل ورکر کرتے ہیں یا کوئی پارٹی کرتی ہے, تو اس کے اوپر بھئی ایکشن ہونا چاہیے. آپ اس کے اوپر کب ایکشن لیں گے جو نا, جب آپ کو ایک چیزیں کھل کے آ رہی ہیں کہ آپ کی پولیس صحیح کام نہیں کر رہی تو آپ اس کے اندر بہتری لائیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی ہمارا عدالتی نظام ہے. دیکھیں ہمارا عدالتی نظام اس پولیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تمام کام جو ہے جب بھی کوئی آپ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کی پولیس درج کرتی ہے, اس کے پاس آپ فریاد لے کے جاتے ہیں. اگر پولیس آپ کو انصاف نہیں فراہم کرتی یا آپ کا کیس صحیح درج نہیں کرتی یا آپ اس کے اندر تاخیر کرتی ہے. بالکل میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں, میں بریک کی طرف جاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ کی ایک اور سوال کی طرف آتا ہوں جو یہ پولیس کلچر کے حوالے سے آپ گفتگو کریں, کہاں کیا کیا پرابلمس ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کورٹ کے اندر جب کوئی بھی مجرم پیش ہوتا ہے، بالخصوص ڈکیتیاں کرنے والے، اس طریقے کے جو چور وغیرہ، پولیس کے اکثر ہماری ملاقاتیں بھی وہ کہتے ہیں کیس اتنا مضبوط ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گواہ کے لیے آتا نہیں ہے۔ جب کوئی گواہ کے لیے نہیں آتا، اور یہ جو مجرم ہے، ڈاکو اور یہ چور، یہ ان کو پتہ ہم 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ کیس کو بنا کے ڈال بھی دیا تو آ جائیں گے، نہیں تو 15 دن کے اندر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد باہر آ جائیں گے۔ یہ اسی وجہ سے اسٹیٹ کرائم بڑھ رہے، کراچی کی کرائم، اسٹیٹ کرائم کے حوالے سے بھی میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا آپ کے پاس کیا ذہن میں خاکہ ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے اس کو؟ سلیم صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھی نشاندہی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس پر عدم اعتماد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پولیس صحیح کام نہیں کرتی۔ لوگوں کو خوف ہے کہ پولیس کے پاس جاتے ہوئے جب ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پولیس کو رپورٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی جانے دیں، چھوڑ دیں جو نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہی ہماری پولیس چاہے تو کوئی چیڑی پر نہیں مار سکتی۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا جو ہے نا کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، آپ ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا لاک ڈاؤن کھلتا ہے تو آپ کی تمام چیزیں کھل جاتی ہیں، آپ کے لینڈ گریبنگ بھی ہوتی ہے، آپ کے جو ہے نا منشیات بھی بکتی ہے، آپ کا جرائم بھی ہوتا ہے، آپ کا اسٹریٹ کرائم بھی ہوتا ہے۔ بھائی یہ کون کروا رہے ہیں؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اچھا لیکن صاحب آپ سے یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ایریا ایس ایچ او کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جب یہاں پہ تعینات کیا جاتا ہے، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ تھانے دار کو لگاتے ہیں، آپ اس کو 3 سال تک اس کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے جو نا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک ایسے جو 15 دن کے لیے آتا ہے، 15 دن کے بعد اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے جو نا۔ بھائی کیوں؟ آپ کسی شخص کو لگائیں، اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ آپ اس علاقے کے اندر تعینات ہیں، آپ کے علاقے میں جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پھر وہاں پہ نہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ تھانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ کھلی کچہری لگاتے ہیں، نہ علاقوں میں نکلتے ہیں، نہ پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے، نہ جو ہے نا اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پروٹوکول کے اندر بھی پولیس۔ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان تحریک انصاف کی افق بلوچ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیسی ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ جی بھائی الحمدللہ۔ اچھا میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں جناب رانا گلزار تاج صاحب، اور شیخ حبیب صاحب ہیں ہمارے تاجر برادری کے، اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہیں لیاقت علی خان صاحب، ماہر قانون بھی ہے، سینئر تجزیہ نگار بھی۔ آپ سے بھی کچھ سوال کریں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اب بلدیاتی الیکشن کی طرف بڑھی، کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی اب جو ہے پی ٹی آئی کراچی کے اندر آتی ہوئی نظر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے بھائی، جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی، آپ یہ دیکھ لیں کہ ماس ٹرانزٹ پی ٹی آئی نے پروجیکٹ کیے کراچی کے لیے، انصاف صحت کارڈ پورا جو پروجیکٹ تھا وہ کیا جو پورے ملک کو، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور 14 MLAs کو فنڈ جاری کیے گئے جن فنڈ سے ان سے کام بھی کیا گیا، اور عوام کے لیے چھوٹی چھوٹی بیسک نیسیسٹیز جو کہ ان کی شاید ڈائریکٹ ڈومین میں بھی نہیں تھا کرنا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کیا۔ اور برسات میں جہاں پہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا، انہوں نے روڈ بنوائے، انہوں نے کچرے تک اٹھوائے، جو کہ بلدیاتی محکموں کی ذمہ داری ہے، وفاق کی ذمہ داری۔ اچھا میں آپ بالکل یہ بتا رہی ہیں کہ ایم این ایز نے کام کیا۔ شیخ صاحب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی تو ابھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ کہیں بھی اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اب جیسے بلدیاتی الیکشن ہے، کچھ تھوڑا بہت ہلچل ہوئی ہے۔ شیخ صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیخ ابو میں صاحب۔ تو یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 3.5 سال یہ حکومت رہی ہے، ہماری ہر حکومت آنے والی کو، ہمارا آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کراچی کے اندر کسی باہر سے آنے والی جماعت کو 14 سیٹیں مل جانا ایک بہت بڑے موضوع کی بات ہے، لیکن 3.5 سال کے عرصے کے اندر کوئی کارکردگی اتنی محسوس نہیں ہوئی۔ چلیں یہ ابھی اس بات کو بھی ہم یہ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی جیسے انہوں نے کہا صحت کارڈ کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے ابھی کراچی میں یا سندھ میں تو انہوں نے لانچ ہی نہیں کیا، انہوں نے تو خیبر پختونخوا میں کیا ہے، اور میرا خیال ہے آواز سن رہے ہیں نا آپ؟ جی بالکل میں سن رہی جی ہوں۔ جی 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 آپ ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ جواب دیجیے گا۔ مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ بالکل اگر کہیں کام ہوا ہوتا، کام تو خیر پورے پاکستان میں نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے پر مسائل اتنے تھے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو لوگ تھے نچلی سطح پہ وہ کارآمد نہیں ثابت ہوئے، تو ان کی پالیسی بہت ڈیفرنٹ ہو گئی، ورنہ جس وقت جو ان کا نعرہ تھا اور جو آنے کا ان کا وعدہ تھا، انہوں نے کہا تھا نا، وہ اس سے تھوڑا سا لوز ہو گئے۔ اچھا وہی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کوئی ایسے کارڈ نظر نہیں آئے، باقی دوسری جگہوں پہ تو کہہ سکتے ہیں، باقی اس کا کیا جواب دیں گے؟ 3.5 سال تک سندھ آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ کراچی سے کراچی سندھ جی میرے بھائی، بات یہ ہے کہ میجر انویسٹمنٹ تو
सिंध हुकूमत का भी काम था, और हम देखते आए कि सिंध और स्पेशली कराची जो है खंडर में तब्दील होता जा रहा था, जिसकी हालिया मिसाल हमने फ्लड्स में भी देखी है। किस तरह से बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने नाम नहाद विजिट भी किए। जहाँ तक बात है काम करने की और कराची पे तवज्जो देने की, तो हमारे मुखालिफ बड़े उसने अदायगी से ये कह के चले जाते हैं कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया, तो 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे लिए। जिस तरह से सिंध हुकूमत हमें काम नहीं करने देती है, जिस तरह से उसमें जो है ऑब्स्टेकल्स डाले जाते हैं, वो सबको पता है। लेकिन आप ये मैंने इसके थ्रू काम करवाया है। आप ये भी देखें ना, 1100 अरब का ऐलान हुआ था और आपके गवर्नर के लिए कहा गया था कि ये करेंगे, लेकिन वो भी नहीं आया कुछ भी कराची के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बिल्कुल तशरीफ लाए पूरे कराची में। पाकिस्तान के एक तो ये कि उनका कराची के दौरे बहुत कम हुए प्राइम मिनिस्टर साहब के ना। वही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जो मास ट्रांजिट के लिए काम किया गया और जो दूसरे काम भी किए गए उनसे, जो प्रोजेक्ट्स आपके सामने है, वो K4 जैसा आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट है, तो वो अपनी रकम जो आप कहते हैं वो यहीं पे लग गया। नहीं, कहाँ नजर आई? 162 अरब रुपए का उन्होंने एक ऐलान किया, 64 अरब रुपए का दूसरी दफा आके ऐलान किया। लेकिन मैम देखिए, कराची में अगर पैसा लगेगा तो नजर आएगा। ये 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये शहर है ना, जिसको हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी जिम्मेदारी पीटीआई पे नहीं डाल। नहीं, मैं अच्छा, जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी के भी मेरे राणा साहब मैं बैठे तो हुए हैं। आपके दौर की बात कर रहा हूँ, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, या कोई और जमात हो, या मुस्लिम लीग नून हो, हम बिजनेस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है। हम हर आने वाली हुकूमत को वेलकम करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन हमारे साथ दावे और वादे तो स्वरूप सब करते हैं, और हमें बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, बिठाते हैं, लेकिन काम नजर नहीं आता। तो मैं आपके लिए नहीं, मैं तो हर जमात के लिए बात चले, कर रहा हूं। आपको भी एक तो मौका आपके दे रहा हूं। 3.5 साल के दौर में हमें कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, ये इनका जवाब दे के आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मेरे मौजूद है राणा साहब, उनसे भी आप कोई सवाल कर सकती है। वो कह रहे हैं मैं मेरे भाई का जवाब देना चाहूंगी मुख्तसर सा। जी जी, K4 ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन जितनी भी है, ये वफाक का ही काम है पीटीआई का। तो इन्वेस्टमेंट आप कह रहे नहीं नजर आ रही, तो मेरी भाई जरा इस तरह की डाल दें तो आपको इस तरह से नजर आएंगे। हमें आदत नहीं है बिलावल हाउस चौरंगी पे अपने बड़े बड़े तस्वीरों के साथ और शारा फैसल पे अपनी तस्वीरें लगा लगा के लोगों को दिखाने की। हमारा काम आवाम के लिए होता है और आवाम जानती है, और यही एतमाद जो है आवाम ने अभी NA 245 में दिखाया। महमूद मौलवी और इमरान खान को कामयाब करवाएंगे। ये राणा साहब आप लड़ी थी वो हारी है। आप मौका देंगे तो मैं जी राणा साहब आप बिल्कुल बात करें। ये कह रही है कि आप लोग बैनर लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। मेरी बहन बहुत अच्छी बात कर रही है माशाल्लाह। बात ये है कि जो ग्रीन बस की ये बात कर रही हैं, ये नवाज शरीफ का मंसूबा था और नवाज शरीफ के ज़माने में ही मुकम्मल हुआ, और बसों के पैसे भी नवाज शरीफ ने ही दिए थे, आइन के ज़माने में। और ये अनकम्प्लीट मंसूबे का इन्होंने इफ्तिदा किया, वो आप देख सकते हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में दिया गया, पंजाब में दिया है, सिंध में नहीं दिया, जबकि वजारत हेल्थ इनके पास थी। इसके बाद 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया, वो कहाँ है? 440 अरब रुपए का एक ऐलान किया था, वो कहाँ है? 200 अरब का ऐलान किया, वो कहाँ है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इन्होंने इफ्तिदा इस्लामाबाद में ही कर दिया, यहाँ ज़मीन ही नहीं है, ना यूनिवर्सिटी का पता है। तो बात यह है कि ऐलानात कानों को खुश करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बातें करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, फिर एंड में एक बात कह दी गई जी 18वीं तरमीम थी हम नहीं कर सके। तो फिर ऐलानात क्यों किए? जब आप 18वीं तरमीम के हिसाब से काम नहीं कर सकते तो ऐलानात भी ना करते। फिर आज आप कौम को मदीना की रियासत की बात करते हैं। जनाब, क्या मदीना के रियासत में, क्या मदीना के रियासत का मालिक इस तरह झूठ बोलता था जो आज के खान साहब बोलते? मदीना की रियासत में कहीं पर भी मदीना की रियासत ने पुल और बिल्डिंगें नहीं बनाई, उन्होंने कौम बनाई है। आपने कौम को डिस्प्यूट में डाल दिया, आपने कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अल्फाज मीडिया उठाकर देख ले, क्या कोई मुसलमान इस तरह की बात करता है जो कि खान साहब करते हैं?
खान साहब को मैं क्या कहूँ कि वो हमेशा उन्होंने काजियानियत को फोकस ये दी है जो कि कानून में पाकिस्तान में नहीं है। क्या अच्छा, इसके ऊपर तो बात वो क्या कहते हैं, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बात ये है कि इलेक्शन बिल्कुल अवाम है, अवाम का फैसला है, अवाम जिसको मर्जी वोट दे, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बात ये जो काम की बात करते हैं, वो काम कहाँ किया इन्होंने, वो काम तो बताएं, कोई मेगा प्रोजेक्ट तो बताएं। करप्शन, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट उठाकर देख लें, 3.5 साल में जितनी करप्शन हुई है वो पिछले अदवार से ज्यादा है। आप उसको उठाकर देखिए, बात आप ईमानदारी की करते हैं, आपने कितना एहतसाब किया, आपने किसका एहतसाब किया, आपके आए और बाएं दाएं जितने भी थे सारे डाकू और चोर लुटेरे आपके बैठे हुए थे। आज आपके पास जो फवाद चौधरी बैठे हैं वो हर जमात के तो खुशामदी रहे हैं, उन्होंने मुशर्रफ की भी तारीफ की, उन्होंने नून की भी तारीफ की, उन्होंने काफ लीग की भी तारीफ की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की भी तारीफ की, आज वो इमरान खान के तलवे चाट रहे हैं। बात यह है कि आपके पास लोग कौन हैं, आपके पास कौन सा ऐसा आदमी है जो रिलायबल है। खान साहब शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, अल्लाह आलम वो होश में भी होते हैं या नहीं। कोई ऐसी गुफ्तगू करें कि जो रिलायबल हो, इस कौम के लिए सूदमंद हो। तो खान साहब तो कोई ऐसी बात नहीं कर पा रहे। खान साहब तो कैंटीनर पे खड़े होकर जो है धमकी देते हैं और कमरे में जाके माफी मांगते हैं। क्या कोई कौमी लीडर ऐसे होते हैं कि जो अपनी कौम से झूठ बोले, सुबह यू टर्न का नाम लेते हैं, कभी कौम को बकरियों के पीछे लगा दिया, मुर्गियों के पीछे लगा दिया। क्या लीडर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? तो जनाब ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। खान साहब अगर कौमी लीडर बनना चाहते हैं तो कौम के लिए दिल बड़ा करें, फैसले करें और थोड़ी सी नरमी पैदा करें। देखिए जनाब, अकड़ जो होती है ना वो मुर्दे में होती है, इंसान में नहीं होती। इंसान तो झुका हुआ होता है। तो आप कौम की बात करते हैं, आप कौम की तस्दील करते हैं। आप तो खड़े होकर माइक पर खड़े होकर क्या कुछ नहीं कहते। आप इदारों की तामीर की बात करते हैं, आप इदारों की तस्दील करते हैं। तो क्या कौमी लीडर ऐसा करते हैं? इन चीज को सोचा जाए ना। तो प्लीज इसको देखें। खान साहब को भी देखना होगा कि अगर वो इस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं तो इदारों को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनकी तामीर और नौ करने के लिए अच्छी पॉलिसी लाई जाती है, इंतजार किया जाता है। आज उनको एक जल्दी हो रही है कि जी इलेक्शन। अरे जनाब, जब आप असेंबली में बैठे हुए थे तो आपको कौम से खिताब करना था, असेंबली में खिताब करना था और आप रिजाइन कर जाते, इलेक्शन अनाउंस कर जाते। आपने वो काम तो किया नहीं। आप आज दूसरे को कहते हैं कि जी इलेक्शन ऐलान करें। भाई क्यों करें? जो टाइम होगा उस पर इलेक्शन होगा। अगर आपको कौम आपको वोट देती है, आपको मुबारक, आपको नहीं देती आप घर पे बैठ जाइए। तो ये तो अवाम पर छोड़िए। जब आपको एतमाद है कि मैं एक पॉपुलर लीडर हूं, मैं एक बहुत शोहरत याफ्ता शख्स हूं, तो इतनी घबराहट किस चीज की है आपके अंदर? आपने लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिस पर फेक चीजें चला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कौम की तस्दील क्यों कर रहे हैं? खुदारा ऐसा ना कीजिए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई शख्स पॉलिटिकल लीडर हो, जो शख्स अपनी कौम से झूठ बोलेगा वो कौम का लीडर नहीं हो सकता, वो अहलियत नहीं रखता, क्योंकि कौम उसके बच्चों के मानदा होती है, वो लीडर है। तो ये मेरी बहन सोचना होगा आप लोगों को भी। आज अगर कौम उस तरफ जा रही है तो कौम सोच रही है उनके बारे में कि जो वो अल्फाज अदा कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा कि कोई भी खान साहब के साथ नहीं होगा। अच्छा उफक बलोच साहिबा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राणा साहब ने बड़ी लंबी आपसे डिबेट की और बहुत सारी लंबी, इतनी बातों का आप जवाब भी बहुत इतनी तफसील से नहीं दे सकेंगे। मुख्तसरन जो आपके जहन के अंदर ये इन्होंने कहा कि इस तरह, तो क्या आप बताएंगे? जी हो गई? जी इनकी बात मुकम्मल हो गई। राना गुलजार साहब है हमारे। अच्छा जी, मेरे बहुत मोहतरम भाई हैं। भाई बात ये है कि जहाँ तक हवाई मंसूबों की और प्लान्स की बात है, ऐलानात की, तो K4 नवाज शरीफ के जमाने में हवाई था। खान साहब की हुकूमत ने आके उसे वफाक ने आके उससे अमली जामा पहनाया। दूसरी बात कि भाई वैसे भाई ने इतनी सारी बातें कह दी हैं, हर किसी का तो जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा इतने टाइम में। तो जी दूसरी बात ये कि
خان صاحب اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت. دیکھیں اس طرف میں میری بات سن لیں. اچھا میری بات سن لیں, میں اس جواب کی طرف آ رہا ہوں. اس بات کو میں نے بالکل ہی ہٹا دیا کہ اسلام والی بات کے حوالے سے نا. نہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ہمارے لیڈر کو قادیانیوں کا دوست. نہیں. دیکھیں آپ اس کا جواب دیں کہ ابھی اس وقت جو انہوں نے کہا کہ لیڈر جس طریقے سے بات کرا, کیا واقعی اس کی پاسداری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, جو باتیں ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے؟ مجھے ان کو تو آپ نے انٹرپٹڈ دے دیا, یہی آپ نے کھیل کرنا ہے, تو میں جا رہی ہوں. سوری آئی ہیو ادر اسٹف ٹو ڈو. پلیز نہیں, آپ ان کو جواب تو دیں. آپ بھی اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتی ہیں. پھر آپ, میں جواب دے رہی ہوں, آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں. چلیں آپ بتائیں. یہ ناانصافی ہے. چلیں بولیں آپ. سمجھے کہ خاتون بات کر رہی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ بات کریں. چلیں جی, تو فرسٹ آف آل تو اس انسان نے کہا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے, یہ شاید سب کو بہت ناگزیر گزرا. سیکنڈ, انہوں نے کہا کہ قوم کو جو ہے نقصان کر دیا. قوم تو غلام تھی, سندھ بیچارہ آج تک غلام ہے. جو ہم نے دیکھا فلڈ میں گئے, خود تخت پہ بیٹھے, فلڈ افیکٹیو نیچے, تو اس نے تو قوم کو آزاد کیا, زبان دی, ہاتھ دیے قوم کو, شعور دیے. آگے جو قوم نکلی ہے, ہمارے جلسوں میں پیڈ عوام نہیں ہوتی, فیملیز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ, مزدور طبقہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. تو جی یہ بات نہ کرے, ہمیں لوگوں کو کیش نہیں پکڑانا پڑتا. اس آدمی نے تو فشریز کے اندر بھی ہمارے ان حکمرانوں کو سو کالڈ, ان کو تو کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. ان کے زمانے میں پاکستان فشریز کو گرانٹ ملا ہے جاپان کی طرف سے, کتنے $1 ملین کا, وہ ان کو نظر نہیں آتا. مجھے تو لگتا ہے یا تو میرے بھائیوں کی ریسرچ بالکل کمپلیٹ ہوتی ہے, وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, یا پھر ریسرچ زیرو ہوتی ہے. تو جی میں اس سے زیادہ اور کوئی جواب نہیں دے سکوں, کیونکہ میرے سارے بھائی باشعور ہیں, انہیں سب کچھ اچھے سے پتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے. کیونکہ ایک اپنے لیڈر کی اور یہ کہتے ہیں کہ کرپشن پی ٹی آئی میں. سر ان کی پارٹی میں کوئی لینڈ گریبر ہے, تو کوئی کرمنل ہے, تو کوئی کلر ہے. تو میں اس سے آگے پھر اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں نہیں کرنا چاہوں گی کہ کون کیا ہے. میری بہن, آپ کے پارلیمانی لیڈر ڈاکو ہیں, سلیم عادل شیخ, میں نام لے رہا ہوں, کس نے سارے گنوا دوں. کرپشن تو ہر جماعت نے کی ہے, 70 سال سے کرپشن کر رہے ہیں. کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ یہ داغ نہ ہو. لے گیا کچرا اٹھانے کے لیے. آپ کیا بات کرتی میری بہن, ہاں آپ چھوڑ دیں, یہ بات نہ کریں میری بہن. ہم اسی کراچی میں پیدا ہوئے, بڑے ہوئے. اچھا یہ بات دوسرے روٹ پہ چلی جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہاں بریک بھی لینا, آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, میں 1 منٹ کے بعد واپس آپ کے ساتھ آؤں گا. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے رانا صاحب, گلزار صاحب لگے ہوئے تھے, بات لمبی ہو گئی, شیخ صاحب بھی, اور آپ کو وقت بہت کم ملا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ایک تو اس تھانے کے حوالے سے پھر بریک کی طرف بھی جانا پڑا, تو کون سا آپ کے ذہن کے اندر وہ خاکہ ہے کہ آپ جو ہے جس طرح پولیس کے حوالے سے, ڈاکو کے حوالے سے کوئی کمپلین کرنے والا آتا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کیس اسی طرح ہوتا ہے, اور پھر یہ آپ آزاد ہوتے, پھر اس کے بعد یہ سارے سسٹم اسی طرح شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں میرے حساب سے سب سے پہلے تو چیک اینڈ بیلنس آپ کو ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس کے علاوہ جو ہے آپ تھانوں کی تعداد بڑھائیں اگر آپ نے جرائم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ شہر میں پیٹرولنگ کو بڑھائیں. پیٹرولنگ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو لوگ ہیں جو تھانوں کے اندر تعینات کرتے ہیں ان کی سب سے پہلے تربیت کریں. اور کرپشن کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ جو ہے آپ کا کوئی بھی شخص جو ہے تھانے کو, اگر اس کا کوئی واقعہ ہو جائے, وہ جانے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ تھانے چلا بھی جائے, اس کے ساتھ اس طرح کے طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اس کا جائز کام بھی نہیں ہوتا. اس کو جائز کام کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ کورٹوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. آپ کے جتنے بھی تھانے چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے اوپر نہ آپ کا اینٹی کرپشن کا محکمہ چیک کرتا ہے, نہ آپ کی کوئی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, نہ ان کی جو ہے نا کوئی پرفارمنس کو دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, جب جا کے جو ہے یہ پولیس کا محکمہ ہمارا صحیح چلے گا. اور پولیس جھوٹی ایف آئی آریں جو لوگوں کے خلاف ہوتی ہیں, جو سیاسی ایف آئی آریں ہوتی ہیں, یا لوگ جو ہے جھوٹی ایف آئی آریں کراتے ہیں, اس کا جو ہے نا آپ نے خاتمہ کرنا ہے سب سے پہلے. جو ہے نا اس کی وجہ سے کورٹوں کے اوپر بہت برڈن ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی جب آپ ایک جعلی مقدمہ بنا کے جائیں گے, جھوٹا مقدمہ بنا کے جائیں گے, تو کورٹ میں وہ آگے جو ہے نا نہیں چل سکتا. جب کوئی ایک ماہر وکیل آتا ہے, جب آ کے وہ سوالات کرتا ہے, پورا کیس ٹوٹ جاتا ہے. پھر آپ کے گواہ جھوٹے ہوتے ہیں, اس کو واقعات کا پتہ نہیں ہوتا. آپ نے چلے ٹھیک ہے کاغذات میں لکھ کے تو کیس چالان کر دیا,
لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقت میں جب ٹرائل چلتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ پورا ریت کا ڈھیر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جو معاشی بحران، سیاست کا جو منظرنامہ ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جو یہ حکومت ہے آپس کے اندر ایک دوسرے کو کہ وہ نیچے وہ اوپر، یہ ساری اس کہانی کا کیا آپ کے ذہن کے اندر خاکہ کیا اس کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہر پارٹی کے پاس ایک اچھی قیادت ہے. ان سب کی ایک مثبت سوچ ہونی چاہیے. مثبت سوچ سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس ملک کے لیے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو عوام نے منتخب کیا ہے تو اس کو پورا ٹائم دینا چاہیے تو وہ تاکہ کام کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں اپنی باری کا انتظار کریں. اب اگر جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کرتا تو یقیناً جو ہے آگے عوام اس کو مسلط کر دیں گے. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ اقتدار کے اندر آتی ہے سب سے پہلے تو وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. ہم دیکھیں اگر عمران خان کی بات کرتے ہیں، کیا اس کو عوام لے کر آئے تھے جی نیا پاکستان بنائے گا، لوگوں کے مسائل حل کرے گا، آپ کو انصاف جو ہے عوام کو دہلیز پہ ملے گا؟ تو میرے خیال میں سب یہ جھوٹے نعرے ثابت ہوئے. جس طرح کے لیکچر دیتا تھا تو لیکن عوام کی بڑی امیدیں تھی. یہ کہتا تھا جی میں تو بس اتنے سارے جو ہے نا فنڈ لے کر آؤں گا، اتنے سارے ڈالر لے کے آؤں گا، غیر ملکی جو ہے نا جو ہمارے فارنر ہیں جو وہاں پہ جو کام کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں پیسہ دیں گے. تو میرے خیال میں سب جھوٹ تھا جو نا، ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں عمران خان اگر کچھ کرنا چاہتا تھا تو 3.5 سال کا عرصہ بہت ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اس کے اندر ایولیوشن لاتا ہے، اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی لاتا ہے، جو ہے نا اس کے اندر ایک مثال بنتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا اس نے کوئی کام نہیں کیا سوائے انتقامی کارروائی کرنے کے. جب وہ فیل ہو گیا، آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا، وٹ ایور جو بھی اس کے پیچھے ریزن تھے، ایک جو ہے گورنمنٹ کی تبدیل کی گئی، اس کے بعد اب نئے لوگ آئے. میں کہتا ہوں ان کو بھی ٹائم پورا کرنا چاہیے، یہ بھی اپنا کام کریں. جو ہے نا 1.5 سال ان کا عرصہ بہت ہے. اب عوام تڑپ رہے ہیں. اب ایک طرف جو ہے وہ پہلے انہوں نے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جو نا، اب اس کے بعد جو ہے اب عمران خان لگا ہوا. میں کہتا ہوں بھائی آپ خاموشی سے، آپ کو تو استعفیٰ بھی نہیں دینے چاہیے. آپ اسمبلی کے اندر رہ کے جو ہے نا وہاں پہ آپ عوام کی نمائندگی کرتے، آپ اس گورنمنٹ کی خامیاں جو ہے نا نشاندہی کرتے اور ان کو کام کرنے میں مجبور کرتے. ٹھیک ہے جی میں کام صحیح نہیں کر رہا تھا، اب آپ کو موقع ملا ہے، آپ ڈیلیور کر کے دکھائیں جو نا. اب ایک دوسرے کے جو ہے نا آپ جا کے استعفیٰ دے دینا، پھر اس کے بعد اسمبلی سے باہر نکل آنا، پھر جا کے ان استعفاؤں کو جو ہے نا واپس لے لینا. تو میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے. اس طرح کا مذاق کب تک چلتا رہے گا؟ سفر کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے. ابھی پی ٹی آئی کی کوئی ایسی نمائندہ نہیں ہے جو اس کا جواب دے سکے. میں دیکھیں جنرل بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. میں تمام پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پی ٹی آئی کی نمائندہ تھی، اس نے جو باتیں کی میں سن رہا تھا، میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. میرے خیال میں جتنی باتیں انہوں نے کی وہ سب غلط تھی. جو نا انہوں نے جو ہے جیسے ابھی حبیب صاحب نے نشاندہی کی کہ ان کو 14 ایم این اے ملے، تو مجھے بتائیں کہ ان 3.5 سالوں میں ان 14 ایم این اے نے کون سا ڈیلیور کیا ہے؟ اس سے پہلے جو ہے نا پروگرام سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی سعید غنی صاحب کی جو نا، دیکھیں وہ انہوں نے ہو سکتا ہے کسی کنٹینٹس کے اندر بات کی ہو. میں سمجھتا ہوں پھر بھی بہتر ہے کہ آج آپ کے اندر جو ہے نا ملک کے اندر امن و امان ہے، ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے. ٹھیک ہے مہنگائی ہے مانتا ہوں، لیکن ایسا یہ چیزیں جو ہے دیکھیں جب امن و امان ہوگا، لوگ کام کریں گے تو مہنگائی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ایسا جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ہے نا اس کو آگے بہتر ہونا چاہیے، اور یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا چاہیے. اس کے لیے تمام لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میں شیخ صاحب کی طرف بھی آؤں گا کہ ایک تو اس وقت کراچی جس حالات سے گزر رہا ہے، بالخصوص سندھ کے حوالے سے، سیلاب زدگان کے حوالے سے، کراچی جتنی سپورٹنگ کے حوالے سے آگے آیا، ہر چیز، تاجروں کو کرونا کے حوالے سے جو پرابلم ہوئی وہ ساری چیزیں فیس کرتے ہوئے جب آیا، اور پھر اس کے بعد داد رسی کے بجائے کوئی ایسے جملے جو کہ کہتے ہیں تکلیف دہ ہو. تو یہ شیخ رشید صاحب جو ابھی میں پروگرام سے پہلے ہی بیٹھ کے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے جملے جو ہے نا ہمیں ہم جو ہے نا ہمارے دل میں چپتے. کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ تو جس طرح سعید غنی صاحب کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کہہ رہے تھے، تو پھر پروگرام ہمارا سٹارٹ ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سینئر آدمی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایک عوامی نمائندے ہیں. نامناسب انہوں نے جملے ادا کیے یہ کاٹھی کے اندر انہوں نے کہ عوام اس کی ذمہ دار ہے. مقصد عوام باویلہ زیادہ کرتی ہے. تو سعید بھائی مجھے بتائیں کراچی میں کون سا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ لائٹ 24 گھنٹے دے رہے ہیں آپ؟ یا آپ کہہ دیں گے وفاق کی طرف چلے جائیں گے، پھر ہم کوئی دوسری بات کریں گے تو ادھر ہو جائے گا. ریاست کو آپ دیکھیں کہ صوبہ سندھ کو آپ کور کرتے ہیں. کراچی جو ہے منی پاکستان ہے. سندھ کا دارالخلافہ ہے. 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا یہ شہر ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ میں گنا جاتا ہے. 2 کروڑ افراد جو ہے پورے پاکستان سے آ کے اپنے بچوں کو روزگار کماتے ہیں. بالکل کمانا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. لیکن
اس کو شیئر نہیں ملتا استعمال کا. سڑکیں وہ ہماری استعمال کریں ٹوٹی پھوٹی, پانی وہ ٹوٹا پھوٹا ہمارا استعمال کریں, ٹوٹی پھوٹی لائٹ ہماری وہ استعمال کریں, یعنی کہ سب چیزیں ہم ان کو شیئر کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم جو ہے مقصد ہے کہ آپ کی نظر کے اندر جھوٹے غلط واویلا کر رہے ہیں. تو سعید بھائی ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دیجئے کہ کراچی کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں. دیکھیں اسٹریٹ کرائم آپ کے سامنے موجود ہے, اس میں کوئی چھپی جو اگر کوئی بات غلط ہے تو بتائیں, لیکن اسٹریٹ کرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہماری سندھ گورنمنٹ اس پہ توجہ دے رہی ہے. ہم بھی مانتے ہیں سندھ پولیس اس وقت لگی ہوئی ہے, سمجھے نا, اور میری بات بھی ہوئی ہے کئی دفعہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلام نبی میمن صاحب جو ہے اپنی اسٹڈی لا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. پولیس چیف سے ایک بیان نکلا, اس کو ہم نے اس طرح میں کر دیا کہ بھئی وہ اپنی سرکاری سسٹم کے حساب سے انہوں نے کوئی بیانیہ دیا ہوگا, لیکن سعید بھائی تو عوامی نمائندے ہیں. اگر یہ عوام کو کہیں گے کہ عوام جو ہے جھوٹ بول رہی ہے تو وہی سچائی آپ بتا دیجئے. کراچی کی, کراچی کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ پینے کا پانی صاف آپ نہیں دے رہے, پبلک ٹرانسپورٹ آپ نہیں دے رہے, ہیلتھ کارڈ آپ نہیں دے رہے, بے روزگاری بے تاشا بڑھی ہوئی, اسٹریٹ کرائم بڑھا ہوا ہے. جب 3.5 کروڑ عوام کو کچھ ملے گا نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ سر بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے اس وقت. آپ یہ دیکھیں کہ تمام کراچی کی اور سندھ کی فیکٹریوں سے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے, فارما سٹی سے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی ہم تو سندھ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بقول ابھی جیسے وہ محترمہ پی ٹی آئی کی کہہ کے گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تاجر ہیں, ہم عوام کی نمائندگی کی بات کریں گے, ہم تاجروں کی بات کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سے ہم قاصر ہیں کہ آج تک اس کراچی کو توجہ کیوں نہیں دیا رہی, کراچی کو توجہ کیوں نہیں دے رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے طرح. صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے اور تھوڑا مختصر جواب چاہوں گا میں آپ سے بھی. اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی میں ایک سوال کر لوں. جو 23 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن ہے, مردم شماری کی تو ہم اکثر پروگراموں میں بات کر چکے ہیں, لیکن جو ہے اسی لسٹ کے اوپر الیکشن ہوں گے. کیا 23 اکتوبر کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ؟ دیکھیں جی بالکل, جب الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے, کورٹ کا حکم ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کورٹ کے حکم کو ماننا چاہیے. لیکن ایک تھوڑا سا سیلاب کا معاملات بھی ہیں, نفری کا ایشو بھی ہے. تو کوئی دیکھیں سندھ گورنمنٹ جو بھی اس میں فیصلہ کرے گی, اور میں سمجھتا ہوں عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے, جو بھی فیصلہ ہوگا بہتر ہوگا. اب جہاں تک بات آئی سعید بھائی کی, دیکھیں میں نے وہ بیان نہیں سنا سعید بھائی نے کیا کہا. اس میں جو بھی انہوں نے کہا, اگر ایسی کوئی بات, اس کا جواب تو سعید بھائی دیں گے کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. سندھ گورنمنٹ اسٹریٹ کرائم دنیا میں ہو رہے ہیں, امریکہ میں تو ہم سے زیادہ ہے, باہر ملک میں اس سے بھی زیادہ ہے, انڈیا میں بھی ہر جگہ ہے. ہاں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں, ظاہر ہے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے. سندھ پولیس, آئی جی سندھ صاحب, ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو صاحب اور تمام ڈی آئی جیز سخت اسٹرکٹلی اس وقت ایکشن میں ہیں. اور جتنے بھی اسٹریٹ کرائم کرنے والے ہیں, یہاں تک ان کو حکم ہے کہ اگر موقع ملے تو ان کو فارغ کر دیا جائے, کیونکہ اسٹریٹ کرائم کی سطح کو کم کیا جائے کسی بھی طریقے سے. جو دہشت گردی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ قابل مذمت ہے, کیونکہ شہر کے اندر دہشت گردی, اسٹریٹ کرائم ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس سے نہ عوام محفوظ ہے, نہ تاجر محفوظ ہیں, اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک بات اب روڈ کی اور ان کی ہے, تو دیکھیں بالکل بارش سے روڈوں کی تباہی ہوئی تھی, اور الحمدللہ اے ڈی پی فنڈ سے کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سیوریج سسٹم, گلیاں, ہر کام, پیور بلاکس کا کام جاری ہے. اور جہاں جہاں بھی اگر کام رکا ہے تو وہ اس وقت تیزی سے ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, آپ کو تھوڑے دن لگیں گے, آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی. ظاہر ہے اتنا بڑا کراچی ہے, اتنا راتوں رات یہ کام نہیں ہو سکے گا. اور بالکل کراچی مائی باپ ہے سندھ کا, اور سندھ کا حصہ ہے, دارالخلافہ ہے. اور آپ جتنے تاجر حضرات ہیں, ہمارے لیے احترام ہے, ہم قدر کی نگاہ سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے گورنمنٹ میں بھی, عوام کے لیے بھی. ہم آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سعید صاحب نے جو بھی بات کی اس کا جواب وہ دیں گے, لیکن ہم آپ کو, پیپلز پارٹی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور بالکل ان کا بھی یہ موقف ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کی دلاداری ہو. کوئی اگر ایسی بات ہے تو وہ بالکل اس کی وضاحت کریں گے. سعید صاحب ایسے غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے. آخری میں کوئی ایسا جملہ شیخ صاحب میری میں چیئرمین غلام بھٹو صاحب سے ضرور یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے ماشاءاللہ وزیر خزانہ اس وقت
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر خارجہ وزیر خارجہ سوری اور آپ اس وقت ماشاء اللہ پوری دنیا میں ایک دورے بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اچھی پذیرائی مل رہی ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے سن کے مجھے کہ اس عمر کے ایک نوجوان عمر کے اندر ایک وزیر خارجہ کے اس پہ جا کر وہ پوری دنیا میں یورپی ممالک میں تمام جگہوں پہ جا کے ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا پرسن کرے. لیکن بالخصوص ہے کہ اپنے گھر میں تکلیف ہے اسے دور نہیں کی جا رہی. یہ کراچی جو ہے نا یہ منی پاکستان ہے اور یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے. خدا میں آپ سے چیئرمین صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کراچی کو پہ نظر ڈالیں, اس کراچی کو کام کریں, اس کراچی میں روشنیوں کا شہر اس کو دوبارہ بنائیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے اور چاروں صوبوں سے لوگ آگے یہاں روزگار کمائیں اور باقاعدہ اس کی مردم شماری کروائیں. جتنے لوگ ہیں اس کے مطابق ان کا بجٹ بنایا جائے. جی لیاقت صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو ہماری جو قیادت ہے اس کو ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو ختم کر کے آپ آگے بڑھیں اور تاکہ پاکستان ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا تو ہم لیڈر بھی ہوں گے, عوام بھی ہوگی جو نا. اگر اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہے تو ملک کو نقصان ہوگا اس کا. جی بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب, بہت شکریہ شیخ حبیب صاحب, بہت شکریہ لیاقت علی خان صاحب. آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور بات میں تشنگی ابھی بھی باقی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ ہر سیاسی جتنے بھی اکابرین ہیں ان سب کو جو ہے ہمیں اس وطن کے لیے سوچنا ہے. یہ وطن نے ہمیں نام دیا, عزت دی, مقام دیا, حیثیت دی, پہچان دی اور اسی وطن سے ہم سب کچھ ہے اور جب یہ وطن ہوگا تو ہم ہوں گے. تو میں کہوں گا ہر سیاسی پارٹی ماضی کو چھوڑ کے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کچھ اچھے اقدام کرے, کچھ اچھے کام کرے جس سے ہمارا ملک آگے کی طرف ترقی کرے. امید ہے اور امید اس پہ پوری دنیا قائم ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعائیں جب تہجد میں ہوگی, آپ کی دعائیں جب نمازوں میں ہوگی تو اس ملک پہ انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اور میں یہ کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم باہر ہوتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے اجازت مجھے, اور زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.